1366 तक अमीर तैमूर मुगलों से मावराउन नहर की हुकूमत छीन चुका था। 1369 में इसने बल्ख में अपने बिरादर निस्बती अमीर हुसैन को भी कत्ल करवा दिया, जो हुकूमत का दावेदार था। यूं 1370 में तैमूर बाकायदा तौर पर मावराउन नहर के तख्त पर बैठ गया। इसने अपने लिए अमीर का टाइटल चुना, क्योंकि खान का टाइटल सिर्फ चंगेज खान की औलाद के लिए मखसूस था। यूं तारीख में तैमूर को हमेशा अमीर तैमूर लिखा गया। तैमूर 1370 में मावराउन नहर का अमीर बना था और फिर इसने 1405 में अपनी मौत तक तकरीबन 35 बरस में एक अजीमुशान सल्तनत कायम कर दी। इसकी सल्तनत मॉस्को से दिल्ली तक फैली हुई थी। यह सल्तनत कायम करने के लिए तैमूर ने एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतारा और खोपड़ियों के मीनार बनाए। यह सब कैसे मुमकिन हुआ? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको अमीर तैमूर की कहानी के आखिरी हिस्से में यही सब दिखा रहे हैं। तैमूर ने जिस इलाके पर भी हमला किया, अपने पीछे जुल्म और सितम की खौफनाक दास्तानें छोड़ गया। मिसाल के तौर पर तैमूर ने ईरान के इलाके असफजार में 2000 लोगों को एक दूसरे के ऊपर जिंदा ढेर लगाकर इन्हें मिट्टी और ईंटों के मीनारों में चुन दिया। अस्फहान में इसने 70,000 लोगों को कत्ल किया। मारे गए लोगों के सरों से 28 मीनार बनाए गए। 1401 में इसने बगदाद फतह किया तो शहर के 90,000 लोगों को कत्ल करके इनके सरों से 120 मीनार बनाए। जिस वक्त बगदाद में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम जारी था और दरियाए दजला खून से सुर्ख हो रहा था, उस वक्त तैमूर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देकर अपने लिए दुआ मांग रहा था। एक बार तो एक जगह खोपड़ियों का एक मीनार मतलूबा बुलंदी तक नहीं पहुंच सका तो तैमूर ने हुक्म दिया कि हर खोपड़ी के नीचे मिट्टी लगाकर इसे बुलंद कर दिया जाए। तैमूर ने मिस्र की ममलूक सल्तनत को शिकस्त देकर दमिश्क और अलीपो में भी तबाही मचाई। इसने उज़्बेकिस्तान में गरगांज के बागी शहर को तो सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया। इस कत्लेआम का नफ्सियाती प्रेशर इतना ज्यादा था कि दूसरी सल्तनतों के हुक्मरान अक्सर जंग किए बगैर ही तैमूर के सामने हथियार डाल देते थे। यूं तैमूर ने बहुत कम अरसे में सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के अलावा ईरान, इराक और शाम के कई इलाके भी फतह कर लिए। अमीर तैमूर एक जालिम शख्स था, लेकिन इसकी एक खूबी यह थी कि वो आलिमों, फनकारों और कारीगरों की बहुत कदर करता था। इसलिए फतूहात के दौरान वो इनकी जान बख्शी करके इन्हें समरकंद में आबाद करता रहा। इन्हीं लोगों की वजह से समरकंद इल्म व अदब और आर्ट का गहवारा बन गया। तैमूर जिन इलाकों को फतह करता वहां इंसानों के कत्लेआम की खुली छूट होती थी, लेकिन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। हत्ता कि अगर तैमूर की फौज इमारतों को नुकसान पहुंचाती तो तैमूर कारीगरों को बुलाकर इनकी मरम्मत करवाता था। जो शहर जंग के बगैर हथियार डाल देते थे वहां के शहरियों को भी कत्ल नहीं किया जाता था, जिसकी दो मिसालें ईरानी शहर तबरेज और शिराज हैं, जिन्हें तैमूर ने तबाह नहीं किया। शिराज ही में तैमूर की मुलाकात मशहूर ईरानी शायर हाफिज शिराजी से हुई। हाफिज शिराजी ने एक बार एक शेर कहा था जिसका मतलब था कि मैं अपने महबूब के रुखसार पर बने तिल के लिए बुखारा और समरकंद कुर्बान कर सकता हूं। ये दोनों शहर यानी बुखारा और समरकंद तैमूर को बहुत अजीज थे। तैमूर ने इस शेर को अपनी तौहीन समझा और हाफिज शिराजी को अपने दरबार में तलब कर लिया। जब शिराजी इसके सामने आया तो तैमूर ने कहा, मैंने समरकंद और बुखारा को दौलत से माला माल करने के लिए दुनिया के बड़े हिस्से को तलवार से झुकाया है और बहुत से इलाकों को वीरान कर दिया है, लेकिन तुम एक 2 टके के शायर होकर सिर्फ एक तिल के लिए इन शहरों को कुर्बान करने पर तैयार हो। हाफिज शिराजी ने हाजिर जवाबी से कहा, ए बादशाह, अफसोस कि मेरी इसी फजूल खर्ची ने मुझे गरीब बना दिया है और मेरा हाल आप देख ही रहे हैं। तैमूर को हाफिज शिराजी का जवाब बहुत दिलचस्प लगा। इसने ना सिर्फ ये कि शिराजी की जान बख्शी कर दी, बल्कि इसे बहुत से कीमती तोहफे देकर अपने दरबार में भी जगह दे दी। यूं महबूब के तिल ने हाफिज शिराजी को रातों रात दौलतमंद बना दिया। हाफिज शिराजी तो तैमूर के इनाम इकराम से खुश होकर इसका वफादार बन गया, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो एहसान फरामोश निकला।
یہ شخص روس میں ایک منگول سلطنت کا مالک تھا. اس کا نام تختمش یا تختمش تھا. تختمش 1376 میں اپنی سلطنت سے فرار ہو کر پھٹے حالوں تیمور کے دربار میں پہنچا تھا. اس کی سلطنت دشمنوں کے قبضے میں جا چکی تھی اور اب وہ تیمور سے مدد مانگ رہا تھا. تیمور نے تختمش کو مایوس نہیں کیا بلکہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر اپنی فوج بھی اس کی مدد کے لیے بھیجی. اس فوج کی مدد سے تختمش نے اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی، حتیٰ کہ ماسکو شہر کو محاصرے کے بعد جلا کر راکھ کر دیا. لیکن ان کامیابیوں کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا. اس نے اپنے محسن تیمور کے خلاف ہی تلوار اٹھا لی اور ماوراؤن نہر پر حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ تیمور کو اس کے مقابلے کے لیے روس پر چڑھائی کرنا پڑی. امیر تیمور نے پہلی بار 1386 اور پھر 1391 میں روس پر چڑھائی کی. دونوں بار اس نے تختمش کو سخت شکستیں دیں. تیمور نے تختمش کی سلطنت کے تجارتی مرکز تانا کو بھی تباہ کر دیا، جو موجودہ روسی شہر اوزوف کی جگہ قائم تھا، جبکہ تختمش کا دارالحکومت سرائے جو موجودہ روسی علاقے استراخان میں واقع تھا وہ بھی تیمور کے ہاتھوں صفائے ہستی سے مٹ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیمور نے ماسکو فتح کر کے اس میں لوٹ مار کی تھی، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ تیمور نے ماسکو کو غیر اہم شہر سمجھ کر اس پر حملہ نہیں کیا. بہرحال تیمور کی اس جنگی کارروائی کے بعد تختمش پھر طویل عرصے تک سر نہ اٹھا سکا. تختمش کے خلاف فوجی مہم کے دوران تیمور نے جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا کو بھی فتح کر لیا تھا. جارجیا کا بادشاہ بگرات 5 جب گرفتار ہو گیا تو تیمور نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی اور بگرات نے اسلام قبول کر لیا. کہتے ہیں اس نے تیمور کو ایک زرہ بختر بھی دی تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. تختمش کے خلاف مہمات سے فارغ ہو کر تیمور نے ہمسایہ ریاست مغولستان کے حکمران خضر خواجہ کو بھی شکست دی اور بعد میں اس کی بیٹی تغل خانم سے شادی کر کے دشمنی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اپنے تمام دشمنوں سے نمٹ کر تیمور نے ہندوستان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا. ہندوستان میں اس نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے آج بھی بھارت میں تیمور نام کے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے. یہ ہے بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور کپل سیف علی خان اور کرینہ کپور، اور یہ ہے ان کا بیٹا تیمور علی خان. جب سیف اور کرینہ نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھنے کا فیصلہ کیا تو سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی. یہاں تک کہا گیا کہ بچے کا نام تیمور رکھنا ایسے ہی ہے جیسے یورپ میں بچوں کے نام ہٹلر رکھے جائیں. آخر تیمور نام کے خلاف بھارت میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر تیمور نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور اتنے مظالم ڈھائے کہ ہندوستانی تاریخ میں اس کا نام ظلم کی علامت بن گیا. جب تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت دہلی پر سلطان نصیر الدین محمود شاہ تغلق کی حکومت تھی. تیمور نے ہندوستان پر حملے کے لیے یہ بہانہ بنایا تھا کہ دہلی کے تغلق حکمران اپنی ہندو رعایا کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا سلوک کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ تھی کہ تیمور نے ہندوستان کے مال و دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. 24 ستمبر 1398 کو تیمور نے دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان پر حملہ کر دیا. راستے میں تیمور کی فوج نے اسپندی گاؤں، تغلق پور، سمانا اور کیتھل سمیت کئی علاقوں میں تباہی مچا دی. ہندوؤں کو اتنے بڑے پیمانے پر غلام بنایا گیا کہ دہلی پہنچنے تک تیمور کے پاس 1 لاکھ ہندو قیدی جمع ہو گئے. تیمور نے دہلی کے قریب پانی پت شہر اور قلعہ لونی کے راجپوتوں کو بھی تاراج کر کے رکھ دیا. اب دہلی تیمور کے سامنے تھا، لیکن دہلی پر حملے سے پہلے تیمور نے 1 لاکھ ہندو قیدیوں کو قتل کروا دیا. اس نے یہ حکم بھی دیا کہ اگر کوئی سپاہی بے گناہ قیدیوں کو قتل کرنے سے گھبرائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے. یوں 1 لاکھ نہتے قیدی ایک ہی روز میں مارے گئے. اس قتل عام کے اگلے روز 17 دسمبر 1398 کو دہلی کے باہر تیموری اور ہندوستانی فوجوں میں کانٹے کا مارکا ہوا. محمود تغلق ہندوستانی فوج کی کمان کر رہا تھا. اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن تیمور نے ہاتھیوں سے نمٹنے کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا. اس کے سپاہیوں نے اونٹوں پر لکڑیوں کے گٹھے باندھ کر انہیں آگ لگا دی. پھر ان اونٹوں کا رخ ہاتھیوں کی طرف کر دیا گیا. ہاتھی آگ کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور الٹے پاؤں اپنے ہی فوجیوں کو روندتے ہوئے بھاگے.
اس سے ہندوستانی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور تیموری فوج نے پوری طاقت سے حملہ کر کے ہندوستانیوں کو شکست دے دی۔ نصیر الدین محمود تغلق میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور دہلی جانے کے بجائے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ اب دہلی خالی پڑا تھا۔ شہر والوں کو یقین تھا کہ انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو تیمور دہلی کو برباد کر دے گا۔ چنانچہ شہر کے تمام بڑے جمع ہو کر تیمور کے پاس پہنچے اور شہر کو سرنڈر کر دیا۔ تیمور نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ دہلی کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیمور کے سامنے وہ 100 سے زائد ہاتھی لائے گئے جو اس نے جنگ کے دوران قبضے میں لیے تھے۔ ان ہاتھیوں کے ہینڈلرز نے ہاتھیوں کو تیمور کے سامنے جھکایا اور ہاتھیوں نے چنگھاڑ کر تیمور کو خوش آمدید کہا۔ لیکن یہ امن کی فضا زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ تیمور کے سپاہیوں نے دہلی میں عام لوگوں اور خواتین سے بدتمیزی شروع کر دی۔ جب جھگڑا بڑھ گیا تو شہریوں نے تیموری فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ ہندوؤں نے اپنے رواج کے مطابق اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اور پھر گھروں کو آگ لگا کر تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حال دیکھ کر ساری تیموری فوج دہلی میں داخل ہو گئی اور شہریوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیمور نے خود اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ دہلی کے تمام ہندوؤں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ بہرحال دہلی میں قتل عام 4 روز تک جاری رہا۔ شہر کی بچی کچی آبادی فرار ہو گئی۔ یوں دہلی اس بری طرح تباہ ہوا کہ اسے دوبارہ بسنے میں 100 سال لگ گئے۔ دہلی کے بعد تیمور نے میرٹھ پر حملہ کیا اور وہاں 30,000 ہندوؤں کا قتل عام کرایا۔ ان کارروائیوں کے بعد تیمور سمرقند لوٹ گیا۔ تیمور نے ہندوستان میں صرف 3.5 ماہ قیام کیا، جن میں سے 15 روز دہلی میں گزرے تھے۔ لیکن اس 3.5 ماہ کے عرصے میں اس نے ہندوستان کو بری طرح برباد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں آج بھی امیر تیمور سے نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن تیمور نے صرف ہندوستان کو ہی تباہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ پر بھی کاری ضرب لگائی، یہاں تک کہ سلطان بایزید اول کو گرفتار کر کے پنجرے میں ڈال کر اپنے پاس قیدی بنا لیا۔ تیمور اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول میں دشمنی کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ایک بار تیمور نے بایزید کو خط لکھ کر دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے حامیوں کے علاقے واپس نہیں کیے تو میں خدا کا قہر بن کر تم پر ٹوٹ پڑوں گا۔ اس خط کے جواب میں بایزید نے تیمور کے قاصدوں کی داڑیاں کٹوا دیں۔ دونوں بادشاہوں میں خط و کتابت بعد میں بھی جاری رہی، مگر جب ان میں سے کوئی بھی جھکنے پر تیار نہ ہوا تو جنگ کی نوبت آ گئی۔ 20 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب ترک قصبے چوبوک میں تیمور اور بایزید میں جنگ ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت اہم جنگ تھی جس پر ساری دنیا کی نظریں لگی تھیں، کیونکہ اسی جنگ نے عثمانیوں اور تیمور کے سپر پاور سٹیٹس کا فیصلہ کرنا تھا۔ تیمور نے ہندوستان سے لائے ہوئے 30 ہاتھیوں کو بھی میدان جنگ میں اتار دیا۔ جب جنگ زوروں پر تھی تو اچانک عثمانی فوج میں شامل تاتاری سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ ان لوگوں کو تیمور پہلے ہی خفیہ طور پر مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ تاتاریوں کی بغاوت کے بعد عثمانی فوج میدان میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکی۔ سلطان بایزید اول کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں تیمور کی قید میں ہی بایزید کی موت ہوئی۔ یہ ساری کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف آٹومن امپائر کی قسط نمبر 4 میں تفصیل سے دکھا چکے ہیں۔ عثمانی ترکوں کو شکست دینے کے بعد تیمور کے سامنے بس ایک ہی چیلنج رہ گیا تھا اور وہ تھا چین کا چیلنج۔ تیمور کی خواہش تھی کہ وہ چین کے منگ شاہی خاندان کو شکست دے کر چین پر اپنی حکومت قائم کرے۔ اس جنون میں اس نے فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ تیمور کو نجومیوں نے مشورہ دیا کہ وہ اس مہم پر نہ جائے کیونکہ اس کے ستارے گردش میں ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، مگر تیمور نہیں مانا۔ 1404 کے آخر میں وہ ایک بڑی فوج لے کر چین پر حملے کے لیے نکلا۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا، بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری تھا، حتیٰ کہ دریاؤں کا پانی بھی جم چکا تھا۔ 68 برس کے تیمور کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ چین کی مہم شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے بھی سردی کی وجہ سے بیمار ہوا تھا۔ اس بیماری سے وہ صحت یاب تو ہو گیا تھا، مگر بیماری کے اثرات باقی تھے۔ چنانچہ چین کی مہم کے دوران تیمور گھوڑے پر سوار نہیں تھا بلکہ اسے کمبل اڑا کر ایک پالکی میں بٹھایا گیا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے، لیکن یہ احتیاط بھی کسی کام نہ آئی۔
جب وہ موجودہ قازقستان کے علاقے اورتار میں پہنچا تو سخت سردی سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے شہر کے اندر محل میں ٹھہرایا گیا۔ تیمور کو گرم مشروبات میں دوائیں اور مسالے ملا کر پلائے گئے۔ تیمور کے طبیب مولانا فضل نے تو تیمور کا ایک انوکھا علاج سوچا۔ اس نے تیمور کے سینے اور پیٹ پر برف رکھ دی، لیکن اس علاج سے تیمور کی بیماری اور بگڑنے لگی اور اسے جلد ہی تیز بخار ہو گیا۔ جب تیمور کو یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو اس نے اپنی بیویوں اور قریبی ساتھیوں کو جمع کیا۔ تیمور نے وصیت کی کہ کوئی اس کی موت پر روئے گا نہیں، بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس نے اپنے پوتے پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک تم میں اتفاق ہے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تیمور نے اپنے سارے کمانڈرز اور امراء سے حلف لیا کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کریں گے، یعنی پیر محمد کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ ان واقعات کے بعد تیمور کا بخار اور تیز ہو گیا۔ 18 فروری 1405 کے روز تیمور نے کلمہ پڑھا اور آخری سانس لی۔ امیر تیمور کی لاش کو ہنوت کر کے سمرقند لے جایا گیا اور قیمتی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر اس قبر میں دفن کیا گیا۔ تیمور کی یہ قبر اس کی وصیت کے مطابق ایک بزرگ شیخ سید براکہ کے قدموں میں بنائی گئی تھی، جن سے تیمور رہنمائی لیتا رہا تھا۔ تیمور کا مقبرہ گورے امیر کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے امیر کی قبر۔ لیکن تیمور کی قبر بھی ایک لیجنڈ بن چکی ہے، جس کے ساتھ بہت سی حیرت انگیز کہانیاں جڑی ہیں۔ کہتے ہیں تیمور کی قبر پر لگے پتھر پر یہ الفاظ لکھے تھے کہ جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو دنیا کانپ جائے گی۔ جو کوئی بھی میری قبر کی بے حرمتی کرے گا اس پر مجھ سے بھی زیادہ خوفناک حملہ آور ٹوٹ پڑے گا۔ پھر یوں ہوا کہ تیمور کی موت کے تقریباً 350 برس بعد ایران کے شہنشاہ نادر شاہ نے جب سمرقند پر حملہ کیا تو اس نے تیمور کی قبر پر لگا پتھر اکھاڑ دیا۔ لیکن لیجنڈ کے مطابق اس پتھر کو اکھاڑنے کے بعد نادر شاہ پر ایک کے بعد ایک مصیبت آنے لگی۔ چنانچہ اس نے یہ پتھر تیمور کی قبر پر دوبارہ لگوانے کی کوشش کی، لیکن جب اس پتھر کو سمرقند لے جایا جا رہا تھا تو یہ راستے میں حادثاتی طور پر ٹوٹ گیا، مگر یہ ٹوٹا ہوا پتھر ہی تیمور کی قبر پر دوبارہ لگا دیا گیا۔ نادر شاہ ایرانی کے 200 برس بعد جب سمرقند سوویت روس کے کنٹرول میں تھا تو روسی ڈکٹیٹر سٹالن نے امیر تیمور کی قبر کھولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سوویت آرکیالوجسٹ پروفیسر میخائل گریسموف کی قیادت میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تیمور کی قبر کشائی کی۔ مقامی لوگوں نے انہیں منع بھی کیا کہ قبر کھولنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ٹیم نہیں مانی اور تیمور کی قبر کھول دی۔ یہ کام 22 جون 1941 کو ہوا تھا اور اس واقعے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ہٹلر نے سوویت روس پر حملہ کر دیا۔ یوں تیمور کی لیجنڈ والی یہ بات بظاہر سچ ہو گئی کہ جو کوئی میری قبر کی بے حرمتی کرے گا اس پر مجھ سے بھی خوفناک حملہ آور حملہ کر دے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلے برس سٹالن نے تیمور کی لاش کو پھر سے دفن کرنے کا حکم دیا۔ نومبر 1942 میں تیمور کی لاش کو دوبارہ اسلامی رسومات کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کے صرف 2 ماہ بعد ہٹلر کو سٹالن گراڈ میں شکست ہو گئی اور جنگ میں سوویت روس کا پلہ بھاری ہو گیا۔ تیمور کی قبر والی لیجنڈ کے بارے میں تو ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ امیر تیمور کو آج بھی دنیا کے بڑے فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد نے ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کی جو 1857 تک قائم رہی۔ امیر تیمور کی کہانی میں آپ نے کچھ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بھی جانا، لیکن اگر آپ امیر تیمور کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی مکمل داستان میں انٹرسٹڈ ہیں تو آٹومن امپائر کے سیزن 1 کی قسط نمبر 4 کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ یہ رہی تیموری خاندان کے ایک اور حکمران اور ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی داستان، اور یہاں جانیے کہ یہ کائنات آخر ہے کیا۔